बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस दो ग्रुपों में न सिर्फ तकसीम है बल्कि शदीद इख्तलाफात का शिकार हैं। जजेस के फैसले और रिमार्क्स के जरिए इसका इजहार भी होता है। पिछले दिनों एक खबर सामने आई कि दो सीनियर मोस्ट जजेस यानी जस्टिस कादी फायद ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के माबैन एक पार्क में वॉक करते हुए लड़ाई हुई है। एक जज साहब ने गुस्से में डंडा भी पकड़ा है, लेकिन इस खबर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तरदीद कर दी गई। लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि ये दरअसल जिस जगह की तरदीद की गई है वो तो दुरुस्त है, लेकिन ये लड़ाई कहीं और हुई है। और इसकी तफसील क्या है, किस जज ने बीच बचाव किया, कादी फायद ईसा के साथी जजेस ने चीफ जस्टिस की हमायत इस पूरे मामले के अंदर क्यों की, ये वाकया कैसे हुआ, इसकी आम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जनरल बाजवा आपको इल्म है, साबिक आर्मी चीफ है और उनका तज़किरा रोज किसी न किसी खबर के हवाले से होता है। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने किस तरह डबल गेम की और जिसका शिकवा अक्सर फजल रहमान करते रहे हैं, इसी बड़ी कहानी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा मरकजी रोल रहा है। एक वक्त के अंदर इमरान खान के साथ एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर भी थी और दूसरी तरफ जो शरीफ खानदान है उसके साथ मामलात भी तय पा रहे थे। जेल के अंदर वैसे ही एतजाज हसन साहब कहते हैं वहां पे डील अच्छी होती है, वक्त होता है, खुलकर गुफ्तगू होती है और इधर उधर कैमरा मैनों की, मीडिया के लोग जो है उनको भी भिनक नहीं पड़ती। ये सारी चीजें जो है वो होती है। बाद औकात ऐसे होता है कि ये सियासतदान बताते हैं कि हम बड़ी तकलीफ में हैं, हम बड़े दुख में हैं चूंकि हमें जेलों में फेंका गया, लेकिन वहीं पर एक पेज फट रहा था और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को बाहर निकालने के पूरे मंसूबे बन रहे थे। मरियम नवाज को भी निकाला गया और फिर मरियम नवाज को जिस तरह रोक दिया गया, ये सारी बात जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान ने 2019 के अंदर एक धरना दिया और इस धरने के अंदर उन्होंने बताया कि चूंकि उनका सफाया हो गया था केपीके से, दूसरी मर्तबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, 2018 के अंदर फिर इंतखाबात हुए और पता ये चला कि वो जो धरना था, वो जो एहतजाज था, वो किसी के इशारे पर था। ये हिस्सा फजल रहमान बताते नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज ये बता रहे हैं कि वो धरना उनसे दिलवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ भी डबल गेम हुई क्योंकि इमरान खान को उस वक्त इख्तिदार से हटाया नहीं जा सकता था। अब ये थोड़ा सा आपको मैं सुनाना चाहता हूं ताकि अंदाजा हो कि फजल रहमान जो है उनके साथ भी बाजवा साहब ने, यानी एक तरफ एक पेज पर हुकूमत चल रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट साथ थी, जनरल बाजवा के डंके बज रहे थे और हम सोशल मीडिया पर भी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फजल रहमान को जो है वो यहाँ पर अकामोडेट भी किया जा रहा था। ये जरा सुनिएगा। उनसे दस्तबरदार हो जाए, हम अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। देखिए, अक्टूबर में भी हमारे साथ मुज़ाकरात हुए, बाजवा साहब ने पूरे इख्तियार जो है जनरल फैज हमीद को दिया। जनरल फैज हमीद के साथ बैठे थे चौधरी शरात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही, मेरे साथ बैठे थे अकरम दुरानी और तल्हा महमूद। 6 आदमियों के मुज़ाकरात में बाकायदा असेंबली की तोड़ने की भी तारीख मुतय्यन हुई और इलेक्शन के नए शेड्यूल की भी तारीख मुतय्यन हुई और अगले साल मार्च में इलेक्शन कराने की भी बात तय हो गई। जब हमने धरना उठा लिया तो कहा जी हमने कोई बात ही नहीं की। इदारों से कहना चाहता। अब ये आप अंदाजा करें कि ये उस वक्त की वो बात कर रहे हैं कि उनको जो उठाया गया है उसके अंदर फजल रहमान को यकीन दहानी करवाई गई, जनरल फैज हमीद की ड्यूटी लगाई, फिर ये मुलाकात हुई जिसमें चौधरी साहब भी थे और उनको फेस सेविंग बेसिकली दी गई। अब फजल रहमान तो समझेंगे कि ये ऐसे हुआ है, लेकिन फेस सेविंग दी गई, लेकिन इमरान खान को चूंकि ये इल्म नहीं था कि इस तरह की यकीन दहानी करवाई गई है, तो आपको इल्म है कि उस वक्त इमरान खान काफी चौधरी परवेज इलाही और शुजात से नाराज भी हुए थे। अब ये मामला एक तरफ जो जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब जो है वो इमरान खान को क्या बताया, यकीनन उनको वो नहीं बताया गया जो जिस तरीके से ये किया गया, यही वजह है कि वो नाराज हुए और फजल रहमान जो है उनके जरिए हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा था और ये फिर जो गेम हुई, जैसे धरना नाकाम हुआ, वो वापस पलटे, उनको फेस सेविंग दी गई, लेकिन फजल रहमान उस पर पक्के हो गए। तो उस वक्त अगर असम्बलिया तहलील करके इंतखाबात करवाना जायज था, तो फजल रहमान साहब आज आप हुकूमत में आ गए हैं, जैसे भी जाली तरीके से आए हैं, आज आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? अपोजिशन के अंदर जो आपके असूल होते हैं, हुकूमत में आकर वो तब्दील क्यों होते हैं? जरा आप जरूर सोचिए और आप आइन के किस तरफ खड़े हैं, ये सारी चीज भी आपको जरूर सोचनी चाहिए। अब मैं आपके सामने ये रख रहा हूं
چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ سب ادارے یکجان ہو کر آئین اور عوام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عدلیہ کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے رپورٹیں دے دی ہیں کہ ہمارا ادھر بھی آپریشن ہے, ادھر بھی آپریشن ہے, الیکشن کے لیے ہم اویلیبل نہیں ہے, پیسہ اویلیبل نہیں ہے, اور اس وقت جو زرداری اور شریف مافیا ہے اس کو ہر حال میں ہم نے اس ملک پر مسلط رکھنا ہے. اور ایک ہی وقت میں اگر الیکشن ضروری ہے تو بھائی اسمبلیاں توڑیں, آپ باقی 2 اسمبلیاں توڑیں, اور ساتھ ہی قومی انتخابات جو ہے وہ قومی اسمبلی بھی توڑیں, تو نئے انتخابات ہو سکتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ اور ہے, بجٹ ایک آئے گا, بجٹ کے اندر پھر یہ IMF کو ناراض کریں گے, اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کریں گے کہ جس کے ذریعے یہ پیسہ لوٹائیں گے اور عوام اس سطح پر یہ ملکی خزانے کی تباہی کریں گے کہ اگلی حکومت چاہے گی بھی تو اس دلدل سے نکل نہیں پائے گی. پھر آسان ہوگا کہ عمران خان کو بیر کنویں کے اندر پھینک کے کہا جائے گا اچھا تو بڑی باتیں کرتا تھا, نکل کے دکھا. یہ اکثر اس طرح گیمیں جو ہے اس ملک میں ہوتی ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب, ان کے مابین جو ہے یہ 2 گروپ ہیں, ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ججز کے نظر آتے ہیں اور شدید اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے اندر. اب اس معاملے کے اندر پچھلے دنوں خبر آئی کہ ایک پارک کے اندر ان کے مابین لڑائی ہوئی ہے, لیکن یہ پارک میں لڑائی نہیں ہوئی, بلکہ اس وقت بعد لوگوں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں یہ ایک لڑائی ہوئی ہے. قاضی فائد عیسیٰ کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بھی اس حوالے سے نظر آتی ہے. ذوالقرنین اقبال صاحب ہیں, سما کے رپورٹر ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, بڑے زبردست. انہوں نے ایک ویڈیو کے ذریعے یہ پوری کہانی وہ سامنے لائے ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ظاہر ہے سورسز ان کے جو ہوتے ہیں عملے کے اندر, یہ سارا واقعہ کب ہوا, کیسے ہوا, میں اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یعنی جو ہمارے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بعض رپورٹر جو وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں دگڑ دلے, وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یعنی میں ساروں کو نہیں کہہ رہا, 1-2 بس وہ کردار ہے وہاں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو بڑے آئین کے بھاشن دیتے تھے, تو وہ ان کا جو بیانات ہوتے ہیں, جو باہر پراپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہوتا ہے ٹویٹر پر, اس کے اثرات ہمارے قاضی صاحب کیسے لیتے ہیں وہ آپ ذرا دیکھیے گا. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے 13 اپریل کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر جو ایک جج صاحبہ ہیں ان کو کنفرم کرنا تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے طور پر, یہ خاتون ہے جسٹس مسرت ہلالی, ان کو کنفرم کیا گیا. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا, وہاں پر ایک ممبر ہے جوڈیشل کمیشن کے کھٹک صاحب, انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ چیف صاحب سے کہا کہ جناب 2 ججز ہیں KPK کے, 2 ججز آپ نے اپوائنٹ کرنے ہیں. ابھی ظاہر ہے 15 ججز اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام کر رہے ہیں, تو 2 ججز میں ایک ہے KPK سے آپ نے کرنا ہے, تو آپ مہربانی کریں وہ بھی اپوائنٹمنٹ کریں. اور باقی چونکہ فاٹا اب KPK کے اندر ضم ہو گیا, تو ایک جو سیٹ ہے اس کے اندر جو جج کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ہماری بڑھا دیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تو میں آلریڈی, یہ آدم نذیر تارڑ صاحب ہیں وزیر قانون ہیں, ان کو کہا ہے کہ منسٹری آف لا اب اس پر کام کریں تاکہ ہم اجلاس رکھیں اور ججز اپوائنٹ کریں. اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں باقی جو KPK کے سیٹ بڑھانے والا معاملہ ہے تو وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, اور اگر پارلیمنٹ کرے گی جو ہمارے اینڈ پر ہوگا ہم وہ کریں گے, تو وہ اگر بڑھنی ہے تو اس کو پراپر قانون کے تھرو آپ کو بڑھانا پڑے گا, اور اس کے اندر ہمارا کوئی وہ سمجھے کہ نہیں ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ قاضی صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم, چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو لانا ہے, ان 2 ججز کون ہونے چاہیے, اس پر ہم مشاورت کر لیتے ہیں. تو 4 ججز جو ہے جو سینئر ججز ہیں جو ممبر ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 ججز وہ جو لوگ ہیں وہ چیمبر کے اندر ان کے پاس آئے. وہ آئے, ان کے اندر ظاہر ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, جسٹس سردار طارق ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے, اور اس کے ساتھ اعجاز الحسن صاحب ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان. یہ 5 ججز وہاں پر کہ کون سے 2 ججز آنے چاہیے اس پر انہوں نے مشاورت کی. اب وہاں یہ بتاتے ہیں ذوالقرنین اقبال صاحب کہ وہاں جو قاضی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پشاور جو ہے وہ آپ کس کو لائیں گے, تو انہوں نے کہا جی پشاور سے لانا ہے, لیکن ابھی وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو سینئر موسٹ کو لائیں گے, تو ابھی چیف جسٹس بنے ہیں اور فوراً ان کو سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے تو پھر بھی سوال اٹھیں گے, اور اگر سینئر موسٹ جو ہے اس کو سپر سیڈ کریں گے پھر بھی آپ نے لالا لالا کر دینی ہے.
تو میں اس پہ کیا کروں آپ بتائیں۔ اب اس معاملے کے اندر انہوں نے بتایا جی کہ سینئر موسٹ کو آپ لائیں، تو اس پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جناب سینئر موسٹ جو ہے وہ تو ہے چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ ہے احمد شیخ صاحب، تو اب کے پی کے کی سیٹ کے اوپر سندھ کا بندہ میں کیسے لے آؤں؟ اس پر قاضی صاحب جو ہے ظاہر ہے انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ آئین کے اندر مجھے دکھائیں، آپ دلیل دیں کہ یہ کس طرح بندہ نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ دلیل تو کوئی نہیں ہے، یہ میں دلیل تو دے رہا ہوں آپ کو، یہ روایت ہے، ویسے تو سینئر موسٹ لانا بھی ضروری نہیں ہے، جونیئر بھی آ سکتا ہے، اور لیکن یہ آپ پھر لالا لالا بھی کرتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں اپنے من پسند ظاہر صحافیوں کو، پھر آپ بریک کر کے تو ایک عجیب قسم کا ماحول بناتے ہیں۔ تو وہ اب یہ یہاں پہ ان کی طرح کلامی ہوئی، لڑائی ہوئی، اور ہاتھا پائی تک معاملات بڑھنے لگے۔ اب یہ اس طرح کا انہوں نے بتایا ہے جو وہاں کے سورسز ہیں، انہوں نے کہا جی یعنی چونکہ سندھ کے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں یہ کافی دیر سے قاضی صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو لایا جائے، پرانے ان کے کچھ تعلقات ہیں یا وہ کچھ گروپوں کے وہاں پہ انٹرسٹ ہے، تو سندھ کے انہوں نے کہا جی بندے کو نہیں لایا جا سکتا، دلیل یہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے پھر حتیٰ کہ گالیوں تک معاملہ گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے گالیاں۔ قاضی صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی آپ ایک ریپسٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو پرانا یونیورسٹی کا واقعہ ہے جو کزن ان کا بندیال صاحب کا 1978 کے اندر انہوں نے کسی کا گینگ ریپ کا جو واقعہ ہے، تو آپ اس فیملی سے تعلق ہے، گالم گلوچ اور ہاتھا پائی تک معاملات وہ سورسز بتاتے ہیں کہ گئے، اور ذوالقرنین اقبال صاحب نے بھی اس حوالے سے وضاحت کی ہے۔ منصور علی شاہ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے بیچ بچاؤ کیا ہے، اور باہر جو سٹاف تھا ان کو آوازیں آ رہی تھی، ان کو سارا کچھ سمجھ آ رہی تھی، لیکن چونکہ ججز تھے آپس کے اندر تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح وہ مداخلت نہیں کر سکے۔ جسٹس اعجاز الحسن ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے چیف جسٹس کے، انہوں نے کہا میسج دیا کہ اگر اس طرح ہوا تو ہم آپ کو یہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ججز قاضی فائز عیسیٰ کے حامی سمجھے جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ آ کے ملے چیف جسٹس کو، انہوں نے کہا جی یہ آپ جو ہے انتہائی قابل مذمت حرکت کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جسٹس سردار طارق صاحب جو ہے انہوں نے فون کیا، وہ انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم اس معاملے کے اندر قاضی صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے یحییٰ آفریدی ان کو بھی پتا چلا، تو اس طرح جو قاضی صاحب کے حامی ججز ہے ان کا اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے قاضی صاحب کی مذمت کی کہ یہ آپ کی جو حرکت ہے، جو آپ اس طرح ہائپر ہوتے ہیں، یہ نامناسب ہے اور اس معاملے کے اندر آپ کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف جو ہے وہ چیف جسٹس کے جو حامی ظاہر ججز ہیں وہ بھی اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ظاہر کسی نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کی اس معاملے کے اندر ذوالقرنین اقبال کے بقول جو ہے وہ پذیرائی نہیں کی، اور تمام ساتھی ججز نے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے ان کی حمایت کی۔ تو یہ چیف جسٹس کے چیمبر کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی اس کی تردید ابھی تک نہیں آئی، بعض صحافیوں نے اس کا ضمناً ذکر کیا تھا، لیکن یہ سٹوری اس انداز میں آئی ہے، اگر غلط ہو تو میں نے تو دیانتداری سے یہ سٹوری آپ کے سامنے رکھی ہے، تو تردید ظاہر آ جائے گی کیونکہ ایک عام کورٹ رپورٹر نے یہ سٹوری دی ہے۔ تو اب یہاں تک اگر ججز لڑ رہے ہو اور قاضی صاحب کا اس طرح کا رویہ ہو جنہوں نے آگے چیف جسٹس بننا ہے، تو آپ انتقام کی وہ کیفیت سمجھیں مخالفین کے ساتھ وہ کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ جو متنازع جج ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بن چکے ہیں، جن کے لیے آپ سمجھیں کہ ایک خاص قسم کے جو ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہیں اور وہ رپورٹر، وہ انہوں نے ایک حلقہ قائم کیا ہوا ہے اور ان کو پمپ کیا ہوا ہے کہ نون لیگ زندہ باد ہے اور باقی سب مردہ باد ہے، اور آپ کی کیا شان ہے اور آپ کی کیا بات ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ صورتحال ہے، بہرحال آپ اس پر کیا کہیں گے یہ میں آپ کمنٹ کے ذریعے بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔